نے रुलाया है। आप क्यों रोते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक आज अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं बिलाल को ख़रीद लेता। बिलाल पर जुल्म मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बिलाल पर उमैया कितना जुल्म कर रहा है, ये मुझसे देखा नहीं। मैं बताऊं कि मोहब्बत किसे कहते हैं। ये दुनियादार की मोहब्बत यहीं रखी रह जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगी। मोहब्बत काम किसकी आएगी? किसी दुनियादार की नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार की मोहब्बत काम आएगी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी तो आपको याद होगी कि जब मोहब्बत का दावा किया हुजूर से तो फिर पत्थर भी खाए गए, कड़ी धूप में रेत पर भी लिटाए गए हैं, जंजीरें भी हाथों से बांधी गई हैं, हाथ जकड़ दिए गए, इतने ज़ख्म बर्दाश्त किए। हज़रत बिलाल की वो कहानी ऐसी कहानी है, ऐसा वाक़िया है, ऐसा दर्दनाक किस्सा है कि जिसको बयान करने से फिर आंसू नहीं थमते, जिसको बयान किया जाए तो फिर आँखों से अश्क रवा हो जाते हैं। हज़रत बिलाल को अब्दुल्ला बिन जरान ने ख़रीदा। हज़रत बिलाल उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। हज़रत बिलाल बहुत काम करने वाले थे, बहुत तगड़े थे। हज़रत बिलाल एक दिन रास्ते से गुज़र रहे थे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आओ मैं तुम्हें एक ऐसी ज़ात का पता बताता हूँ, ऐसी ज़ात के बारे में बताता हूँ कि जिनका कलमा अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। हज़रत बिलाल ने कहा, बताओ फिर वो कौन है, कौन सी ज़ात है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके बारे में बताया। और जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बताया तो हज़रत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए और वहीं पर हज़रत बिलाल ने कलमा पढ़ लिया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हो गए। हुजूर से मोहब्बत हो गई। हज़रत बिलाल ने अभी किसी को बताया नहीं कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और हुजूर के हो गए हैं। बिलाल आए और अपना काम करने लगे। थोड़े दिन गुजर गए तो अब्दुल्ला बिन जरान को किसी ने बताया कि तेरा ग़ुलाम बिलाल है, उसने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है, वो मोहम्मद अरबी का दीवाना हो गया है, काम तेरा करता है, गुन उसके गाता है। अब्दुल्ला बिन जरान को बहुत गुस्सा आया। अब्दुल्ला बिन जरान ने उमैया के हाथ बिलाल को बेच दिया और उमैया को ये बताया नहीं कि इसने कलमा पढ़ लिया और ये हुजूर का दीवाना हो चुका है। उमैया के यहाँ हज़रत बिलाल काम करने लगे, बहुत काम करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उमैया और उसके चाहने वाले और भी लोग जमा थे, अम्मार बिन यासिर को मार रहे थे। अम्मार बिन यासिर को तमाम लोगों ने मारा, उमैया ने मारा और इतना मारा कि उमैया थक गया। उमैया थक कर एक तरफ खड़ा हो गया। अब बिलाल हट्टे कट्टे थे, बिलाल को बुलाया, कहा बिलाल तू मेरा ग़ुलाम है, अम्मार को इतना मार कि इसकी जान निकल जाए। यह मोहम्मद अरबी का दीवाना है, ये उनका कलमा पढ़ता है, इतना मार कि ये उनका कलमा ना पढ़े, ये उनका नाम ना ले। बिलाल ने तो कलमा पढ़ लिया था, बिलाल तो हुजूर के दीवाने हो चुके थे। हाथ में कोड़ा दिया उमैया ने, हज़रत बिलाल ने कोड़ा हाथ में पकड़ा और अम्मार बिन यासिर के करीब गए। अम्मार बिन यासिर को मालूम था कि बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। अम्मार बिन यासिर ये सोचते थे कि कहीं बिलाल ये ना कह दें कि मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना हो चुका हूँ, मैंने भी उनका कलमा पढ़ लिया है। अगर बिलाल ने ये कह दिया तो बिलाल को भी मारा जाएगा। तो अम्मार बिन यासिर ने हज़रत बिलाल के कान में कह दिया कि बिलाल यार 3-4 कोड़े मार ले ताकि इनको यकीन हो जाए, और अगर मारेगा नहीं और कहीं ऐलान कर दिया तो जैसा मेरा हश्र है, जैसी मेरी हालत है, ऐसी भी हालत तुम्हारी हो जाएगी, ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बिलाल ने इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ देखा और कहा जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है ना, उसी नबी का मैंने भी कलमा पढ़ा है। तुम्हें ये लोग मारें ये मुझे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि तुम भी हुजूर के दीवाने हो, मैं भी हुजूर का दीवाना हूँ, मैं भी हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। और अब देखता हूँ कि इनके हाथों में कितनी ताकत है, ये बिलाल को कितना मार सकेंगे। उधर उमैया चीख कर बोला कि बिलाल तुझे कोड़ा बात करने के लिए नहीं दिया गया, तुझे कोड़ा मारने के लिए दिया गया, तू अम्मार को मारता क्यों नहीं है? तो बिलाल ने कोड़ा नचाया और फेंका दूर और कहा उमैया सुन ले, गुलाम तेरा हूँ, गुलामी तेरी करता हूँ, लेकिन हुजूर का दीवाना हो चुका हूँ, हुजूर के नाम का मैंने कलमा पढ़ लिया है, हुजूर का दीवाना बन चुका हूँ, हुजूर से मोहब्बत करने लगा हूँ।
جس نبی کا عمار نے کلمہ پڑھا ہے اسی نبی کا بلال نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ تو عمار کو مارے گا، بلال دیکھتا رہے گا، یہ بلال کو برداشت نہیں ہے۔ جہاں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی حضور کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ امیہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا، بلال کھانا میرے یہاں کھاتا ہے، غلام میرا ہے اور گن محمد کے گا رہا ہے۔ بلال نے کہا ہاں میں محمد کا دیوانہ بن چکا ہوں، میں محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ امیہ کو بڑا غصہ آیا، امیہ نے کوڑا اٹھایا، حضرت بلال کو مارنا شروع کیا۔ تھک گیا، حضرت بلال کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا، حضرت بلال کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا، دونوں پیروں کو باندھ دیا۔ وہ کڑی دھوپ اور وہ ریت کے اوپر بلال کو لٹایا اور ان کو بہت مارا، پتھروں سے بلال کو مارا، اور اتنا مارتا روز بلال کو مارتا، یہاں تک کہ تھک جاتا، پھر مارتا، پھر تھک جاتا۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر گزر رہے تھے، دیکھا امیہ ظلم کر رہا ہے، امیہ مار رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر حضرت بلال کے پاس گئے، کہا بلال تم خاموش کیوں نہیں رہتے؟ احد احد کیوں کہتے ہو؟ اگر تم احد احد کہو گے تو یہ امیہ تمہیں مارتا رہے گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں پھر میں کیا کروں؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تم خاموش رہو، کچھ مت کہو، جب تک تم خاموش رہو گے یہ تمہیں نہیں مارے گا۔ حضرت بلال کہتے ٹھیک ہے۔ 2 دن ہوئے، حضرت بلال نے احد احد نہیں کہا۔ احد کا معنی ایک، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال احد احد کہتے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے تھے، تبھی امیہ مارتا تھا۔ 2 دن سے حضرت بلال نے احد احد نہیں کیا تو امیہ نے مارا نہیں۔ حضرت بلال نے پھر احد احد کہنا شروع کیا، پھر امیہ مارنے لگا، اور اتنا مارتا پورے جسم پر زخم لگے تھے، وہ پاؤں بھی گھائل تھے، ہاتھ بھی گھائل تھے، چہرہ بھی گھائل تھا۔ حضرت بلال اف نہ کرتے، حضرت بلال احد احد کی صدائیں بلند کرتے۔ ایک دن پھر حضرت صدیق اکبر کا گزر ہوا، کہا بلال میں نے تم سے کہا تھا تم خاموش رہو تو یہ تمہیں نہیں مارے گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور جب تک احد احد میں بلند آواز سے کہہ نہیں لیتا ہوں مجھے سکون نہیں آتا۔ حضور میں نے 2 دن سے احد احد نہیں کہا تو اس نے مجھے مارا نہیں، تو یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ جب یہ مارتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے مزہ آتا ہے، مجھے حضور سے بہت محبت ہے۔ جب میں احد احد کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو یہ مارتا ہے تو مجھے مزہ آتا ہے، مجھے حضور کی اور یاد آتی ہے، مجھے اللہ کی یاد آتی ہے۔ ہاں اسی لیے میں احد احد کی صدائیں لگاتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ لوگ آتے تھے حضرت بلال کے پاس، کہتے تھے بلال تم احد احد کی صدائیں لگاتے ہو، تم کہتے ہو اللہ ایک ہے اور اس نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نے ہی ساری چیزوں کو بنایا ہے، وہی نظام چلاتا ہے۔ جب وہی نظام چلاتا ہے، اس نے ہی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس کے ہی اشارے سے ہر کام ہوتا ہے، تو وہ تمہیں بچانے کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں تمہیں بچاتا؟ تو حضرت بلال نے کیا ہی پیارا جواب دیا تھا کہ اللہ کا کام ہے وہ بندوں کو آزمائے، بندوں کا کام نہیں وہ اللہ کو آزمائے۔ کیا ہی پیارا حضرت بلال نے جواب دیا۔ لوگ چلے جاتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں حضرت بلال احد احد کہہ رہے ہیں اور امیہ ان پر ظلم کر رہا ہے، امیہ ان پر پتھر مار رہا ہے، امیہ ان کو زخم دے رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، اور وہ احد احد کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے مسجد نبوی میں، آپ رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ چکی تھی، آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ حضور مسجد نبوی میں رو رہے ہیں۔ قریب گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق آج اگر میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میں بلال کو خرید لیتا۔ بلال پر ظلم مجھے برداشت نہیں ہوتا، بلال پر امیہ کتنا ظلم کر رہا ہے، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ آج اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بلال کو ضرور خرید لیتا۔ حضرت صدیق اکبر واپس آئے، آنے کے بعد پیسوں کا انتظام کیا اور امیہ کے یہاں پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں بلال کو خریدنے آیا ہوں، اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ ہنسا، مسکرایا کہ میں تو اس کو 50 میں خرید کے لایا تھا، میں اس کو 50 دینار میں خرید کر لایا تھا، مگر تم خریدتے ہو تو میں اس کی بولی لگاتا ہوں، اب میں 50 نہیں بلکہ 2000 دینار لوں گا، مرضی ہو تو خرید لو۔
اور مرضی نہ ہو کوئی بات نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا 2000 دینار۔ حضرت صدیق اکبر نے 2000 دینار نکالے، دے دیے۔ اس نے کہا بس 2000 دینار میں بھی کام نہیں چلے گا۔ صدیق اکبر نے فرمایا پھر کیا لوگے؟ اس نے ایک اور سودا کیا، کہا تمہارے اچھے اچھے مجھے کچھ غلام چاہیے، کچھ باندی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ کچھ غلام دیے، کچھ باندی دی اور حضرت بلال کو خرید لیا۔ بلال کو جب خریدا تو بتایا کہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں یاد کر کے آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت بلال نے جب اتنا سنا تو رونے لگے اور آنسو بہنے لگے، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مت رو مت رو، میں تمہیں اسی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے بے چینی ستا رہی ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے فوراً ان کے پاس لے چلو، میں ان کے پاس جاؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بلال تم ان کے پاس اس حالت میں جاؤ گے، پورے جسم پر تمہارے زخم لگے ہوئے ہیں، اور تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو وہ اور زیادہ روئیں گے، تو اس سے پہلے میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں، مرہم پٹی کر دیتا ہوں، تمہارے زخموں کو چھپا دیتا ہوں، کپڑے پہنا دیتا ہوں، بالوں میں کنگھی کر دیتا ہوں، بالوں میں تیل لگا دیتا ہوں، پھر تم حضور کی بارگاہ میں جانا تو حضور پھر تمہیں دیکھ کر مسکرائیں گے۔ حضرت بلال کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے گئے، ان کے زخموں پر مرہم لگایا، پٹی باندھی، ان کو اچھے کپڑے پہنائے، ان کے چہرے کو صاف کیا، ان کے بالوں میں تیل لگایا اور ان کے بالوں میں کنگھی کی، داڑھی کو صاف کیا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور آج تک میرے بالوں کی کنگھی کسی نے نہیں کی، آج تک میرے بالوں میں اور داڑھی میں کسی نے تیل نہیں لگایا، آج تک مجھے اپنے ہاتھوں سے کسی نے کپڑے نہیں پہنائے۔ حضور جب پیدا ہوا غلام ہی پیدا ہوا، آج آپ نے یہ کیا ہے نا مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت بلال اتنا کہہ کر رونے لگے، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بلال رو مت، تم روتے ہو نا تو مجھے بھی رونا آتا ہے، اور آج تمہیں تو حضور کی بارگاہ میں لے چلیں گے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، رونا مت، اور وہاں پہنچنا تو رونا مت، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے لیے بہت رو چکے ہیں، اب اگر تم ان کے سامنے رو گے تو حضور کو بھی رونا آئے گا، اور جب حضور روئیں گے نا تو میں بھی روں گا، مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ بلال حضور کے سامنے رونا مت، اپنے آپ کو برداشت کرنا، اپنے آپ پر قابو رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے حضور، تیار ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حضرت بلال کو لے گئے۔ حضرت بلال کو جیسے ہی حضور نے دیکھا تو خوش ہو گئے، اور پہلی نظر حضرت بلال پر ڈالی نا، حضرت بلال کی نظر جھک گئی، حضرت بلال کی نظریں نیچے جھک گئیں، اور کہا بلال تم آ گئے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ دوسری نظر حضرت صدیق اکبر پر ڈالی، کہا صدیق تمہارا بہت شکریہ۔ حضرت صدیق نے جب اتنا سنا کہا حضور شکریہ کس چیز کا، حضور سب آپ کا ہی تو ہے، میرے پیسے آپ کے پیسے، میں آپ کا، میری ہر چیز آپ کی، میرے ماں باپ میں سب آپ پر قربان، حضور سب آپ کا ہے، کہہ کر بہت تیزی کے ساتھ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اتنی دور کیوں بیٹھے ہو، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ جب حضرت بلال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے لگ گئے تو حضرت بلال کو رونا آ گیا، حضرت بلال رونے لگے، بہت تیزی سے رونے لگے، حضور بھی رونے لگے، حضرت صدیق بھی رونے لگے۔ پھر حضرت صدیق نے کہا کہ اے بلال رو مت، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ مجھے میرے نبی کا رونا برداشت نہیں ہوتا، میرے نبی جب روتے ہیں نا، میرے حضور جب روتے ہیں تو میں بھی دیکھ نہیں پاتا ہوں، مجھے بھی رونا آ جاتا ہے۔ حضرت بلال چپ گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال کو دیکھ رہے ہیں، اور کوئی بھی کام ہوتا ہے نا حضرت صدیق آگے بڑھتے ہیں تو حضور فرماتے تھے صدیق بس کرو، تم نے ابھی تک اس کی خدمت کر لی ہے، اب میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اب میں اس کی خدمت کروں گا۔ اس نے بہت ظلم سہے ہیں میرے لیے، اس نے بہت ظلم برداشت کیے ہیں،